बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल लॉ का हम पहले टॉपिक 1 और टॉपिक 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक 3 डिस्कस करेंगे। इसका नाम है स्टेट इन जनरल एंड रिकग्निशन, यानी रियासत जो है और उसकी जो तस्लीम होने का सारा प्रोसीजर है वो देखेंगे। तो इसके लिए बैनुल-अक़वामी कानून में रियासत का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का अहम तरीन मौजू है, रियासत की हैसियत और तस्लीम को समझना बैनुल-अक़वामी कानून के काम करने के तरीके का तज्ज़िया करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम पहले देखेंगे पर्सनैलिटी एंड स्टेटहुड इन इंटरनेशनल लॉ, यानी बैनुल-अक़वामी कानून में शख्सियत और रियासत की हैसियत। तो अगर हम स्टेट की डेफिनेशन करें तो रियासत को एक सियासी वजूद के तौर पर बयान किया जाता है जिसके पास एक मुअय्यन इलाका, ठीक है, और मुस्तकिल आबादी, हुकूमत और दूसरे रियासतों के साथ ताल्लुक़ कायम करने की सलाहियत होती है। ठीक है, अगर आप इसको कहें तो उसके पास पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और कैपेबिलिटी होती है दूसरी स्टेट्स के साथ डील करने की। अब अगर हम इसकी लीगल पर्सनैलिटी देखें तो रियासतें बैनुल-अक़वामी कानूनी शख्सियत की हामिल होती हैं, यानी बैनुल-अक़वामी कानून में वो एक फ़र्द की हैसियत रखती हैं, कानूनी हैसियत रखती हैं, शख्सियत की हैसियत, जिसका मतलब है कि इनके पास बैनुल-अक़वामी कानून के तहत हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़, और बैनुल-अक़वामी सतह पर कानूनी कार्रवाइयों में शामिल हो सकती हैं, ठीक है, एक शख्सियत के तौर पर। क्राइटेरिया फॉर स्टेटहुड जो है इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो क्या है ये देखते हैं। रियासत की हैसियत के मेयार 1933 के मॉन्टीवीडियो कन्वेंशन से फिक्स किए गए हैं जो 4 लाजमी अनासर कायम करता है, ठीक है, यानी रियासत अगर है तो उसके 4 अनासर होना ज़रूरी है। परमानेंट पॉपुलेशन, यानी मुस्तकिल वहाँ पर जो है वो आबादी, उसके अंदर एक मुस्तकिल आबादी होगी। डिफाइंड टेरिटरी होगी, यानी उसके जो है वो डिमार्क बाउंड्रीज़ होंगी, उसकी कोई फिक्स बॉर्डर्स होंगे। दैन गवर्नमेंट, ठीक है, रियासत के पास एक ऐसी हुकूमत होगी जो वहाँ पर रहने वाले लोगों और इलाकों पर सही मानों में कवानीन का नफाज कर रही हो और लोगों की पॉपुलर हुकूमत हो वहाँ। फिर कैपेसिटी टू इंटर रिलेशंस विद, तो ये भी एक चौथा रुकन है कि रियासत को बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मशगूल होने की सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है, वरना वो एक रियासत के तौर पर उसके जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं करेगी स्टेटहुड का, ठीक है। अब दूसरी बात जो है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बैनुल-अक़वामी कानून के जो मौज़ूआत हैं उनमें हम अगर बात करें टॉपिक पर बैक पे जाएँ तो पहला हमारे पास यहाँ पे स्टेट होगा, यानी बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी मौज़ूआत जिन्हें हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ हासिल हैं वो स्टेट है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जो महदूद बैनुल-अक़वामी कानूनी ऐसे अदारे हस्तियाँ हैं जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो उनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। फिर इंटरनेशनल लॉ जो है वो उसका एक सब्जेक्ट जो है स्टेट, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बाद है इंडिविजुअल्स, जो अफराद हैं वो भी इसका एक सब्जेक्ट हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ का। इंसानी हकूक़ के कानून की उभरती हुई सूरत हाल के साथ अफराद को भी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत हकूक़ रखने के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, यानी समटाइम कुछ बड़ी पॉलिटिशियंस होते हैं, हम कहीं असलम ले रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ के जो एक सब्जेक्ट के तौर पर हैं। और चौथा है नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, NGOs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और सम जैसे कुछ दहशतगर्द तंजीमें हैं रीजनल या इंटरनेशनल लेवल पर, तो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट का वो भी हिस्सा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी कुछ हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ इंटरनेशनल लॉ वहाँ पर लाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ था। तीसरा पॉइंट है रिकग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट एंड गवर्नमेंट आर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन इंटरनेशनल लॉ। हम यहाँ पर देखेंगे बैनुल-अक़वामी कानून में रियासत और हुकूमत की तस्लीम, यानी अब जैसे अफ़गानिस्तान एक रियासत है, तस्लीम है, लेकिन अभी तक उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो इसको आप बेहतर समझ आ जाएगी जब हम इसको देखेंगे। पहले हम रिकग्निशन ऑफ स्टेटहुड देखते हैं। तो तस्लीम एक सियासी अमल है
جس کے ذریعے ایک ریاست دوسری ریاست اور اس کی حکومت کی موجودگی کو تسلیم کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بین الاقوامی تعلقات میں مشغول ہونے کی صلاحیت کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹائپ آف ریکگنیشن دو ہیں، ایک ڈی جورو ریکگنیشن ہے، ایک ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ڈی جورو ریکگنیشن ہے اس کو اگر میں آسان لفظوں میں بتاؤں تو ریاست کی موجودگی اور حکومت کی رسمی شناخت جو ایک مستحکم اور قائم حکومت کی نشاندہی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈی جورو ریکگنیشن ہے۔ اب اگر ہم ڈی فیکٹو ریکگنیشن کی بات کریں تو ایسی ریاستی حکومت کی شناخت جو عملی طور پر کام کر رہی ہو، یعنی یہ زیادہ مؤثر ہے ڈی فیکٹو، تو کم مؤثر ہے ڈی جورو سے۔ یعنی اگر افغانستان کو آپ دیکھیں وہاں کی حکومت کو ڈی جورو ریکگنیشن تو ملی ہوئی ہے، ڈی فیکٹو تو ملی ہوئی ہے لیکن ڈی جورو ریکگنیشن نہیں ملی۔ تو ڈی فیکٹو میں ہے ایسی ریاست کی حکومت کی شناخت جو عملی طور پر کام کر رہی ہو لیکن قانونی حیثیت یا متنازع خود مختاری کی وجہ سے باقاعدہ تسلیم نہ کی گئی ہو۔ افغانستان کے کیس کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کنڈیشنز فار ریکگنیشن کیا ہے؟ ریکگنیشن میں اگر ہم جائیں تو اسٹیٹ کی ریکگنیشن ہوتی ہے، گورنمنٹ کی ریکگنیشن ہوتی ہے، اور پھر آگے ریکگنیشن کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ڈی جورو ریکگنیشن ہے اور ایک ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے۔ ڈی جورو جو ہے وہ پرماننٹ ریکگنیشن ہے، زیادہ مؤثر ریکگنیشن ہے، اور ڈی فیکٹو جو ہے وہ کم مؤثر یا کم ایک عارضی ریکگنیشن ہے۔ تو کنڈیشنز فار ریکگنیشن کی بات کریں تو ایک ریاست کو ریاست کی حیثیت کے معیار پورے کرنا ہوں گے، وہی جو چار ریاست کے معیار، ہم نے چار عناصر کی بات کی تھی پہلے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آبادی ہو، حکومت ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر اس کی ایک ٹیریٹری ہو، بارڈر ہو، اور اس کے اندر صلاحیت ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تسلیم عام طور پر یعنی ریکگنیشن عام طور پر سیاسی وجوہات سے متاثر ہوتی ہے، بشمول ریاست کی بین الاقوامی اصولوں، انسانی حقوق کی جو پاسداری یا مشق اور جغرافیائی مفادات کی پاسداری، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے نا کنڈیشنز ہیں ریکگنیشن کے لیے۔ پہلی تو وہی ہے جو ایک اسٹیٹ کو چاہیے ہوتی ہیں، پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے سیاسی وجوہات سے متاثر ہوتی ہو، ٹھیک ہے، جو عالمی سیاسی وجوہات ہیں اور یا ڈومیسٹک ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہاں پر انسانی حقوق پامال نہ ہو رہے ہوں، وہاں پر جغرافیائی مفادات کی پاسداری ہو، یعنی اپنے بارڈرز میں ہر ایک کے ساتھ وہ بلا وجہ جنگ میں یا جنگی معاملات میں نہ جائے۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ جو ہے نا ریکگنیشن آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ان انٹرنیشنل لا کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہے کہ نیشنل لا پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں ہم کہ جو قومی قانون کے نظر سے دیکھیں تو مختلف ریاستوں کے مختلف قانونی ڈھانچے ہیں جو غیر ملکی ریاستوں اور حکومتوں کی تسلیم کو منظم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک مونسٹک اپروچ ہے، یعنی بعض ریاستیں بین الاقوامی معیاروں کی تکمیل کی بنیاد پر خود بخود غیر ملکی ریاستوں اور حکومتوں کو تسلیم کرتی ہیں، بین الاقوامی قانون کو گھریلو قانونی ڈھانچوں میں شامل کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی یہاں برطانیہ کی۔ اور دوسری ڈویلسٹک اپروچ ہے، یہ نیدرلینڈ کی بات ہے، ڈویلسٹک اپروچ میں ہم برطانیہ کر سکتے ہیں۔ دوسری ریاستیں غیر ملکی ریاست یا حکومت کی تسلیم سے پہلے گھریلو قانون سازی یا مخصوص شناختی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، برطانیہ ایسے کرتا ہے۔ اب کیس اسٹڈی آف ریکگنیشن آف ساؤتھ سوڈان کی بات کریں تو 2011 میں سوڈان سے آزادی کے اعلان کے بعد جنوبی سوڈان کو متعدد ریاستوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے تسلیم کیا، ٹھیک ہے، جیسے بنگلہ دیش کی مثال بھی لے سکتے ہیں آپ، جو تسلیم کے سیاسی پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اگر چیلنجز اینڈ کنٹروورسیز ان ریکگنیشن کی بات کریں تو ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی ریاست یا حکومت کی قانونی حیثیت متنازع ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے تائیوان ہے، فلسطین ہے، اور آج کل افغانستان کی بھی گورنمنٹ کو یہ چیلنجز ہیں، ریاست کو نہیں ہے۔ افغانستان ایز اے اسٹیٹ ریکگنائزڈ ہے۔ اب ہم امپلیکیشنز آف ریکگنیشن کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تسلیم سفارتی تعلقات تجارت بین الاقوامی تعاون پر اثر انداز کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کے پاس ریکگنیشن نہیں ہے تو آپ کے سفارتی تعلقات تجارت اور بین الاقوامی تعاون جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے، جو پیچیدہ جغرافیائی حرکیات کو جنم دیتا ہے، جس سے جب آپ کے وہاں معاشی مسائل پیدا ہوں گے، امن کے مسئلے پیدا ہوں گے۔ تو آج گلوبل ورلڈ ہے تو یہ بہت زیادہ اس کے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اگر آپ ریکگنیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نان ریکگنیشن پالیسیز جو ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو بعض ریاستیں اور جو آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں،
ان کے لیے عدم تسلیم کی پالیسی جنم لیتی ہے جنہیں وہ غیر قانونی سمجھتے ہیں. جیسے آپ اگر فلسطین کی بات کرتے ہیں، اسرائیل اس کے خلاف ایک نان ریکگنیشن پالیسیز لے کر آتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ ریاست ہے. اس کے ساتھ ایک لابی ہے، ہمیشہ آپ کو پتہ ہے امریکہ بھی فلسطین کی 2 اسٹیٹ پالیسی کے اگینسٹ جاتا ہے، یا کم از کم وہ یہ نہیں مانتا کہ فلسطین کے اوپر اسرائیلی جارحیت ہے اور ایک آکوپیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں تو ریاست کی حیثیت اور تسلیم یعنی ریکگنیشن کے تصورات میں بین الاقوامی قانون کے لیے بنیادی جو ہے وہ ریکگنیشن ہے، ریاست ہے. یعنی انٹرنیشنل لاء کے اندر ریاست جو ہے وہ بنیادی عنصر ہے، اس کی ریکگنیشن بھی ایک بنیادی عنصر ہے جو یہ متاثر کرتے ہیں کہ ریاستیں آپس میں کس طرح تعامل کرتی ہیں اور سفارتکاری کرتی ہیں. ریاست کی حیثیت کے معیار جو ہیں وہ بین الاقوامی قانون کے موضوعات اور تسلیم کی سیاسی باریکیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ کمپیریٹیو ایگزامس کے لیے. تو اب ہم نے اس کو کنکلیوڈ کیا. میں اگر آپ کو اس کا کور ویو دے دوں کہ ہم نے اس ٹاپک کے اندر بیسیکلی یہ ڈسکس کیا کہ جو اسٹیٹ ہے ان جرنل اور ریکگنیشن، ٹھیک ہے، یعنی ایک ریاست جو ہے اس کی جو تسلیم یا اس کی ریکگنیشن ہے وہ فرسٹ آف آل اس کی ڈیفینیشن ہم نے اسٹیٹ کی، پھر ہم نے ریکگنیشن کی ڈیفینیشن کی، پھر ہم نے اسٹیٹ ہوڈ کے کرائٹیریا دیکھا کہ 4 عنصر ہونا ضروری ہے، جیسے پرماننٹ پاپولیشن ایکٹ ہے، ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے، گورنمنٹ پاپولس گورنمنٹ ہے، اور کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو ریلیشنز ود ادر اسٹیٹس. ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لاء کے سبجیکٹس کیا ہیں. اس میں اسٹیٹس ہیں، اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، اس میں انڈیویجولز ہیں، اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. یہ 4 جو ہیں یہ اس کے سبجیکٹس ہیں. پھر ہم نے ریکگنیشن آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ کی بات کی انٹرنیشنل لاء میں. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ریکگنیشن 2 قسموں کی ہیں، ڈی جورو ریکگنیشن ہے اور ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے. ٹھیک ہے، دین ہم نے کنڈیشن دیکھی کہ ریکگنیشن کی کنڈیشن جو ہے وہ ہے کہ ایک ریاست جب دوسری ریاست کو تسلیم کرتی ہے تو وہ یہ 4 عناصر دیکھے گی. پھر ایک ریاست جب دوسری ریاست کو تسلیم کرتی ہے تو وہ یہ دیکھے گی کہ کیا یہ ریاست جو ہے وہ بین الاقوامی اصولوں کو فالو کر رہی ہے، عمل درآمد کر رہی ہے، انسانی حقوق کا جو ہے وہاں پہ انسانی حقوق دیے جا رہے ہیں، اور جغرافیائی مفادات کی بھی پاسداری کر رہی ہے، یعنی یہ تو نہیں کر رہی کہ ہر ایک کے ساتھ جنگ میں جا رہی ہے. پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم نے نیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھا کہ ایک طرح سے کچھ انٹرنیشنل لاء میں جو قانون بنتے ہیں کچھ ریاستیں انہیں پہلے ہی بنا لیتی ہیں، اور کچھ ریاستیں جو ہیں وہ جب انٹرنیشنل لاء بن جاتا ہے اسے اس کے اندر اپنے قانون سازی کے اندر لاتی ہیں. اس میں ہم نے ایک کیس اسٹڈی ساؤتھ سوڈان کی دیکھی. ٹھیک ہے، پھر ہم نے چیلنجز اور کنٹروورسیز دیکھی ریکگنیشن میں. وہ کیا ہوتا ہے کنٹیسٹڈ اسٹیٹس، یعنی بہت سی ریاستیں دوسری ریاستوں کو تسلیم کروانا نہیں چاہتی، جیسے اسرائیل فلسطین کے لیے کبھی بھی نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے یا تائیوان کو، چائنا جو ہے وہ تائیوان کو ایک علیحدہ ریاست ماننے کو تیار نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پر. اسی طرح نان ریکگنیشن پالیسیز جو ہیں ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اثرات ہوتے ہیں بہت سارے. جیسے جب ریکگنیشن نہیں ہوتی تو آپ کی تجارت یعنی بین الاقوامی سفارتی تعلقات، آپ کی ایمبیسیز نہیں ہوتی، آپ اپنے جو ہے وہ فارن پالیسی کو جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. وہاں پر آپ اپنے مفادات فارن پالیسی بیس جو آپ کے قومی مفادات ہوتے ہیں ان کو آپ حاصل نہیں کرنے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے. بین الاقوامی تعاون کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کے آپ ممبر نہیں بن سکتے، آپ وہاں پر شریک نہیں ہو سکتے، اپنی بات نہیں کر سکتے. بہت ساری ایسی چیزیں پھر جنم لیتی ہیں. تو نتیجتاً ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.